अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ का कराची का एक कामयाब दौरा हम देख रहे हैं। PSX की टॉप 25 कंपनीज अवार्ड से उनका खिताब, ख़ास तौर पे इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल होता चला जा रहा है पाकिस्तान में, शॉर्ट टर्म मेजर्स ले लिए गए हैं। GDP ग्रोथ रेट अगर पिछला क्वार्टर देखा जाए तो निस्बतन बेहतर आना शुरू हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब बाय द वे क्वार्टरली GDP अनाउंस करना शुरू कर दी है, तो उसमें भी बेहतरी आई है। इन्फ्लेशन का कहा जा रहा है कि यहाँ से 3-4 महीनों में बेहतरी आएगी, अराउंड 29% अभी मौजूद है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के गिरने के बाद और स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेने के बाद इसमें कमी आई है। इसको देखते हुए सेकेंडरी मार्केट में यील्ड्स बेहतर हुई हैं और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आगे चल के डिस्काउंट रेट में कमी आएगी। ये 3-4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को लेते हुए बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे, और उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी को शो किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उन कंपनीज के शेयर्स में सरमायाकारी करके जो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड थे। इस बिना पे PSX में KSE 100 इंडेक्स रिकॉर्ड ग्रोथ शो कर रहा है पिछले 3 महीनों के अंदर, और इससे इन्वेस्टर्स को भी फायदा हो रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी का जो इमेज है वो भी बेहतर हो रहा है। तो एक स्टॉक मार्केट रिवाइव हो रही है ऑन वन साइड, सेकेंडरी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आ रही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी काम किया जा रहा है SIFC की तरफ से कि उनमें बेहतरी लाई जाए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मेजर्स दिए जाएं। देन फिर हम देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, केयरटेकर मिनिस्टर, ये फोकस कर रहे हैं यहाँ पे कि हम 5 साला एक्सपोर्ट ग्रोथ प्लान को दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केयरटेकर गवर्नमेंट आगे चल के नेक्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक ब्लूप्रिंट दे। इसी बात का इरादा किया केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली कि हम ब्लूप्रिंट देना चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का, चाहे गवर्नमेंट जो भी आए, आप की स्टेबलाइजेशन मेजर्स लें और आगे चल के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज पाकिस्तान दें या उन मेजर्स को लेके दें ताकि उन्हें पता हो कि आगे चल के क्या 3-4 स्टेप्स लेने हैं। इसके साथ ही हम IMF के साथ मुज़ाकरात में बेहतरी देख रहे हैं और आपके जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसका रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू हुआ रिसेंटली, और वो मुतवक्किल है कि जनवरी में अप्रूव होके आपको वो पैसे मिल जाएंगे। तो ओवरऑल फॉरेन डोनर्स की जानिब से बेहतरी के आसार हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि जब IMF आपको पैसे देता है तो उसके साथ साथ सऊदी अरब, UAE, कतर और दूसरे ममालिक की भी जो ट्रांचेस हैं, वर्ल्ड बैंक की ट्रांचेस, एशियन डेवलपमेंट बैंक की ट्रांचेस, वो भी रिलीज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, तो उस जाने भी बेहतरी देख रहे हैं। तो आपके जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स है, रिजर्व स्टेबलाइजेशन, बिकॉज रिजर्व इज अ की इंडिकेटर, जब ये घटते हैं, गिरते हैं तो अगेन आपके एक्सचेंज रेट पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, उसमें भी बेहतरी आ रही है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो कराची का दौरा है उसमें 2-3 और मकामात में भी गए हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, और उसमें खास तौर पे आगा खान मेडिकल कॉलेज का भी उन्होंने दौरा किया है। इसके साथ साथ जो आज कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सुकूक बॉन्ड है उनके इजरा पे भी इफ्तिताही तकरीब से उन्होंने खिताब किया। नाउ दैट्स अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बाय द वे कि पाकिस्तान में हुकूमत अब उधार लेती थी अब तक बैंकों से और बड़े मालियाती इदारों से, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो उधार ले रहे हैं आम आवाम से, ताकि आम आवाम को जो बैंक और इंस्टीट्यूशंस को बाईपास करके हायर रिटर्न कमाने का मौका मिल जाए और वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट भी हो जाए। तो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, दुनिया भर में ये होता है, पाकिस्तान में पहली बार हुआ और उस तकरीब से भी उन्होंने खिताब किया। सो अ लॉट ऑफ टॉपिक्स आर हियर, आई हैव गॉट अ वेरी एस्टीम्ड पैनल ऑफ गेस्ट टू डिस्कस दैट। सबसे मैं स्टार्ट करूंगा सईद शफीक साहब से, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है KCI के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर हैविंग अ डिस्कशन। राजा कामरान साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई सर। डॉक्टर इख्तियार अली साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। सही साहब, सबसे पहले बिकॉज आप बिजनेसमैन हैं, ये 3-4 जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं पिछले 6-7 महीनों में, और फिर हम देख रहे हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड हैं। वन थिंग दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम in this caretaker government is they're absolutely focused. How do you see that being a businessman? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया कि आप मदऊ करते हैं अपने प्रोग्रामों में तसलसल के साथ, और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर अपनी राय का और अपने जो ख्यालात हैं वो बेहतर अंदाज में आप तक और आपके तवज्जुह से नाज़रीन तक पहुँचें। देखें, ये कोई एक फैक्टर नहीं है, इसमें कई फैक्टर्स जो है ना वो उसमें शामिल होने के बाद ये नताइज ज़ाहिर होने शुरू हुए, और इनका तसलसल जब से चला है, जब से केयर टेकर ख़ास तौर पे आई है,
کیونکہ جو آخری گورنمنٹ گئی تھی اس کے ساتھ تو نتائج کوئی بہت اچھے نہیں تھے، مہنگائی اپنے عروج پر تھی اور دیگر معاملات میں بھی پیچیدگیاں تھی اور پاکستان کی کنڈیشن بہت خراب تھی، حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ اس میں سب سے پہلا جو میجر فیکٹر ہے ان مائی اوپینین وہ یہ تھا کہ معاشی معاملات میں فوج کا انوالو ہونا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور فوج نے اس میں اپنا انوالومنٹ ہوا فوج کا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نتائج میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ چیف آف آرمی سٹاف نے مختلف ممالک کے دورے کیے اور ان کی تفصیلات تو ظاہری بات ہے نہیں ہے منظر عام پہ، مگر ہم نے نتائج ضرور اس کے دیکھنے شروع کیے۔ اسٹیبلٹی گریجولی جو تھا وہ آنی شروع ہوئی۔ آج ہم نے ایم او یوز سائن کیے ہیں، بڑے بڑے ایم او یوز ہمارے سائن ہوئے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، دبئی کے ساتھ ہوا ہے، کویت کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ جو پھر آپ نے روپی میں دیکھا اس کا تھوڑا سا پوزیشن اس کی جو ہے قدرے بہتر ہونی شروع ہوئی، ڈالر جو تھا اس میں ڈپریسیشن آئی اور ڈیویلیو ہوا وہ، اور اس کے بعد کچھ چیزوں میں یہ ہوا کہ ان چیزوں سے ایک اعتماد جو تھا سرمایہ کار کا جو اعتماد ہے وہ نظر آیا۔ دیکھیں سرمایہ کاری ایسی چیز ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ ایک بم بلاسٹ ہو، آپ دیکھیں گے دوسرے دن اس کا اثر آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں نظر آئے گا، فوراً ڈاؤن ہوگا اور مندی کا رجحان آپ کو نظر آ جائے گا ایک چھوٹی سی چیز سے۔ اور اسی طرح ان چیزوں کا آپ ایم او یو سائن کر کے آ رہے ہیں اور آخر کا آپ دوسری چیزوں کا آپ کو نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ وہی کمپنیز ہیں جو منافع دیتی ہیں اور یہ بلو چپس آئٹم کہلاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں۔ انڈر ویلیوڈ تھی، اب ان کی ویلیو ریلائز ہو رہی ہے۔ وہ چل رہے تھے، منافع اتنا ہی دے رہے تھے، آج ان کی آپ دیکھیں کہ شیئر ویلیو جو تھی وہ کئی گنا بڑھ گئی، اس لیے کہ اس میں اب سرمایہ کاری جو ہے لوگوں کا سرمایہ کا اس میں تسلسل بڑھ گیا، اس میں ان کا کانفیڈنس بڑھنا شروع ہوا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے ایکسپورٹس کو، آج بھی میں اس کا گوہر اعجاز کا اسٹیٹمنٹ ہے، اتفاق سے گوہر اعجاز میرے بیچ میٹ ہیں، ایک ہی کالج کے ہم پڑھے ہوئے ساتھ میں، تو گوہر کا اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا اپنی، اور اس میں یہ یقیناً یہ فیکٹ ہے، اور جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے اور اپنی ریمیٹنسز کو جو ادر سورس ہے ہماری انکم کی جو اوورسیز پاکستانی اس کے تھرو آتی ہے، اس کو فوکس نہیں کریں گے، پراپر چینلائز نہیں کریں گے، تو جب تک ہمیں پرابلمز اور مسائل کا سامنا رہے گا اور ایکچوئل انکم جو ہماری ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ تو ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے جو طریقہ کار ہونا چاہیے اس میں ہمارے پاس گیس کے ایشوز ہیں، ہمارے پاس پاور کے ایشوز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان ایشوز سے نمٹنا۔ اچھا اب جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں شاید تھوڑی سی بات ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو بری لگ جائے، مگر جو ریالٹی ہے میں تو اپنے نظر میں اس کو حقیقت پر مبنی سمجھتا ہوں، شاید یہ ایک جمہوری حکومت کے لیے مشکل فیصلے ہوتے ان کو کرنے کے لیے، مگر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے آسان فیصلے تھے، انہوں نے یہ کر دیا اور کر دکھایا، اور اس کے نتیجے جو شاید ڈیموکریٹیکل گورنمنٹ سے 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں اگر ایک پازیٹیو رجحان ہوتا تو یہ 2 سال سے کم میں یہ نتائج نہیں آتے جو ہم 2-3 مہینے اور 4 مہینے میں دیکھ رہے ہیں۔ بہت سی ریفارمز کو فاسٹ ٹریک کر دیا، فاسٹ ٹریک پہ یہ لے کے گئے اور آ جائے، کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں، وہ بھی پاکستانی ہے، اور یقیناً ہر پاکستانی محب وطن پاکستانی اپنے ملک کے لیے اسی انداز میں سوچتا ہے۔ بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ راجہ صاحب، اسی پہ آؤں گا میں کہ یہ بہت سارے میجرز جو لانگ ٹرم میں ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ فاسٹ ٹریک ہو گئے۔ واٹس یور ٹیک، بیکاز یو آر ویری سینئر جرنلسٹ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل موڈ کیا ہے بزنس کمیونٹی کا؟ دیکھیں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہمارے بہت سے حل طلب تھے اور ہم ان کو بہت عرصے سے حل نہیں کر رہے تھے، مگر اب ہمارے پاس اگر ہم اپنی پہلے اس کو دیکھ لیں کہ ہماری اکانومی کا سب سے بڑا ایشو کیا تھا، ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں، ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے، کیونکہ ہمارے پاس ایکسپورٹ سرپلس اتنا نہیں ہے جتنی ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہو یہ رہا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا تھا، اور آئی ایم ایف نے کڑی شرائط رکھی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلی حکومت جو اسٹینڈ بائی پروگرام کر کے گئی ہے اس میں کتنی کڑی شرائط رہی ہیں، کس کس کو انوالو ہونا پڑا ہے۔ وزیر خزانے کے بجائے وزیر اعظم نے جا کر جو ہے کرسٹین لیگارڈ سے جو ہے گفتگو کی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہ آئی ایم ایف کا پروگرام آیا ہے۔ اس کے ساتھ انتہائی کڑی شرائط ہیں، ان شرائط پر جب آپ نے عمل درآمد کیا ہے تو یہ آپ کا کام آگے بڑھا ہے۔ لوگ آئی ایم ایف کو برا بھلا کہتے ہیں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا کام آپ کی گروتھ کو مینٹین کرنا نہیں ہے، آئی ایم ایف کا کام آپ کی بکس کو سیٹ کرنا ہے، آپ کے پاس جو خرچے جہاں پہ زیادہ ہو رہے ہیں ان کو کم کرنا ہے، اور جہاں پر آپ کی لیکیجز ہیں اس کو ختم کرنا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے بہت سی ایسی ریفارمز کا کہا جو کہ ہوئیں، مشکل فیصلے لیے گئے۔ بجلی کی قیمت کا فیصلہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا، گیس کی قیمت کا فیصلہ انتہائی مشکل فیصلہ تھا۔ کراچی چیمبر آج جو ہے احتجاج پر ہے، مگر اس کے دور اثر نتائج جو ہیں اکانومی پر آئیں گے۔ آج ہمیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، مگر پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے پاکستانی جو گورنمنٹ عوام ہے
मुसलसल एक कम तरक्की के पहिए पर जो है स्पेस पर है पाकिस्तान की मईशत, जिससे अवाम बहुत सफ़र कर रही है। हमें इसको अपनी मईशत में तमाम मुश्किल फैसले लेते हुए, वो निजकारी का फैसला हो, गैस की बिजली की कीमतों का फैसला हो, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का फैसला हो, ये तमाम फैसले हमें लेने चाहिए जो इससे पहले नहीं लिए जा रहे थे। अब यही लग रहा है कि ये फैसले अब लिए जाएंगे और इन फैसलों के लिए अब तैयारियां हो गई हैं। बिजली के शोबे में हमने देखा है, इसके अलावा आप देखें कि गैस के शोबे में दो के तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा निजकारी पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और बहुत ही निजकारी अब पीआईए की हमें बहुत करीब होती हुई नजर आ रही है। तो जो हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज थी वो भी हमसे जा रही है। तो देखिए, जो आपने बात की ना सेंटिमेंट की, इस वक्त सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। आवाम की जो मुश्किलात थी अभी वो हल होना बाकी हैं, क्योंकि आपने खुद बताया कि इस वक्त इन्फ्लेशन 29% है। इट्स अ वेरी हाई इन्फ्लेशन। अगर एक महीने में आपकी एक चीज 29% महंगी हो रही है, 100 रुपए की चीज 129 रुपए की हो रही है और तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, तो वो लोगों के लिए मसाइल हैं। मगर सेंटिमेंट बेहतर हो रहा है। इस सेंटिमेंट के बेहतर होने में एक और भी बहुत बड़ा अहम इशू मैं समझता हूँ, वो ये है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 25 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है उसका उन्होंने कहा कि आइंदा 10 दिनों में नजर आएगी। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात एक जो हमारा टर्मिनल है वो खरीद चुकी है। इसके अलावा देखिए कि एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान से जा रही थी, उसमें जो यूरोपियन थी उसमें सरमायाकारी किसने की है? उनमें सऊदी कंपनी ने आके सरमायाकारी की है। इसी तरह से अभी जिस वक्त हम बैठे हैं तो हांगकांग में सऊदी जो है उनका अपना एक पूरा सरमायाकारी का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें पाकिस्तानी भी गए हुए हैं। तो अब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अब सब लोग आ रहे हैं। हमें अपने हाउस को ऑर्डर में करना होगा, अपनी जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है उनमें स्टेबिलिटी लानी होगी। दुनिया हमारे पास आएगी क्योंकि हम आबादी का 5वां बड़ा मुल्क है, ठीक है ना, दुनिया की आबादी का बड़ा मुल्क है और हम गेट वे हैं टू द चाइना के लिए, हम गेट वे हैं यूरोप के लिए भी और अफ्रीका के लिए भी। अफ्रीका जो है अगली सदी कहते हैं, अगले 50 साल जो हैं अफ्रीका के हैं, ड्राइवर होगा। जी। तो उसके लिए जो है हमारे पाकिस्तान से जो गुड्स जाएंगी वो ज्यादा बेहतर तरीके से जा सकेंगी। इसीलिए इसी तरह से पाकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया की जो एनर्जी है उसके लिए भी गेटवे है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी पे मैं कनेक्ट करना चाहूँ इख्तियार साहब से भी जरा थोड़ा सा। इख्तियार साहब, 240 मिलियन आबादी है, ये आपका एसेट है, बट ये लायबिलिटी भी बन सकती है, क्योंकि अगर आपने उसको एजुकेट नहीं किया, स्किल डेवलप नहीं की, तो वो फिर उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आके आपकी इकोनॉमी को लगती है। हाउ डू यू व्यू दीज मेजर्स जो कि अभी शॉर्ट टर्म में लिए गए हैं? क्या मजीद करना बाकी है जो SIFC और केयरटेकर गवर्नमेंट को आप सजेस्ट करेंगे कि इन इकदामात को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या किया जाए? योर टेक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारे मुआशी मामलात जहाँ से बढ़ना शुरू हुए थे उसका मेन रीज़न था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप इतना बढ़ गया था कि आपने रेमिटेंस से पूरा नहीं कर सके, FDI से पूरा नहीं कर सके। लेकिन वो इशू अभी भी मौजूद है। जो पॉपुलेशन वाइज आप बात कर रहे हैं, एक तादाद तो है हमारे पास, लेकिन वो पॉपुलेशन के पास वो स्किल नहीं है कि वैल्यू एडिशन के साथ आपको पे बैक कर सके। इसका मतलब है, जिस आप आम अल्फाज में देखें तो लिटरेसी जो आपके रेशो है उसका परसेंटेज कम बेश पूरे एशिया में हमारा कम है। तो लिटरेसी रेशो को भी आप इम्प्रूव करना चाहें। अब मैं थोड़ा मैक्रो इंडिकेटर, क्योंकि अभी गुफ्तगू में जो एक दो चीज़ें सामने आ रही थी, तो देखिए जितने भी मैक्रो इंडिकेटर हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं, आई फील लाइक वो ये था कि हमारी इकोनॉमी एक डिप पोजीशन में थी। अब उसमें थोड़ी भी बेहतरी आएगी तो सारे ग्रोथ के नंबर आपको सामने नजर आएंगे। ऑफ कोर्स उसका क्रेडिट उसी को देंगे जिसकी वजह से ये सामने आए हैं। बेस इफेक्ट की वजह से बहुत एग्जैक्टली वेरी नजदीकी है, क्योंकि अभी भी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो ये इंडेक्स का नंबर या फिर 8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जो पहले कभी नहीं हुए इतने तादाद में। लेकिन जो शेयर की प्राइस है वो इस डिप होने से जो पहले थी वहाँ तक अभी भी नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है। इसका मतलब ये ग्रोथ रेट और आगे टेक्निकली अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक्स को देखें तो आगे इसको और भी इम्प्रूव होना है। स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूज़ को और भी इंशाल्लाह
آئی فیل لائک کہ اگر یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلیں گے. اچھا اب آتے ہیں تو جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی بات ہو رہی تھی. جتنے بھی میجرز ہیں ہمارے, اگر آپ دیکھیں گے وہ کہیں سے ہمیں پش کیا گیا کہ اس طرف جائیں. اس کا مطلب یہ جو ایونیوز تھے وہ ابھی کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے, یہ نون تھے, اب اس کی طرف اب آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ بائی چوائس نہیں آئے, بائی فورس آ گئے, لیکن ہم اس طرف آ رہے ہیں. اس میں اب میرا جو پوائنٹ یہ ہوگا کہ کیونکہ ابھی اس پورے سلسلے میں ایگریکلچر کو زیادہ فوکس میں لایا جا رہا ہے, تو اس میں میرا 1-2-3 پوائنٹس ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جتنی ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, آپ ابھی بھی اس میں کوئی ایسے پروڈکٹس پروڈیوس نہیں کر رہے. آپ فرٹیلائزر وہ بھی آپ کو چاہیے کہیں اور سے, آپ کو سیڈز چاہیے وہ بھی آپ کو کہیں اور سے چاہیے. تو ہمارے جتنے بھی نیشنل ریسرچ پروجیکٹس ہیں اس کو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی جس ایونیوز میں موجود ہیں اس کو پرابلم اسپیسیفک بنا دیں. یہ سیڈز, یہ فرٹیلائزر, یہ یہاں پروڈیوس ہوں. آج بھی پاکستان کی ایشوز میں اسمبلر ہے, ہم اسمبلیز کرتے رہتے ہیں, چیزوں کو بنا نہیں رہے. تو یہ جو فرٹیلائزر کا ہے, جو آرگینک فوڈ کی طرف بہت زیادہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, انسٹیٹیوشنس ہیں, سب نے اشارہ کیا ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں پہلے سیلف سفیشنسی کی طرف جائیں. بالکل, کہ جو چیزیں آپ اس کے لیے آپ امپورٹ کرائیں گے تو اس کا مطلب اس سے جو ایکسپورٹ ہوگا اس کا مارجن بہت کم ہو جائے گا, معاشی اعتبار سے اس کا ریفلیکشن کم سے کم رہے گا. بہت ہی انسائٹفل پوائنٹ. صحیح صاحب, یہی پوائنٹ میں آپ سے ریز کرنا چاہوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے ہر را مٹیریل امپورٹ کر کے آپ لوکلی اسمبل کر دیتے ہیں اور فائنل پروڈکٹ بنا لیتے ہیں, تو اس میں آپ کا مارجن نہیں رہتا پروفٹ کا, اور پھر آپ کی امپورٹ ڈریون آپ کی پروڈکٹ ہو جاتی ہے, تو امپورٹ بھی بڑھتی ہے. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف آٹو سیکٹر, آپ سال ہر سال مختلف ڈیکیڈ سے ان کو آپ بینیفٹ دے رہے ہیں اور آپ کوالٹی دیکھ لیں اور کمپیئر کر لیں دوسری ممالک کے ساتھ, جبکہ سیم کمپنی دوسرے ممالک میں 10 گنا زیادہ بہتر کوالٹی آفر کر رہی ہے ایٹ اے لوور پرائس. سو ستم ظریفی یہ ہے کہ ایٹ اے ہائر پرائس پاکستانیز آر یوزنگ لو کوالٹی پروڈکٹ and more and less safe product actually. So یہ پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ, اس کے لیے کیا امپورٹنٹ اقدامات ہیں جو کہ ہمیں کرنے پڑیں گے؟ what's your take on that? دیکھیں اس میں جو آپ کی پالیسی کا میں سمجھتا ہوں فقدان ہے. سب سے پہلے آپ کو ایکسپورٹس کے لیے جو سلیکشن کرنی ہے نا, اس میں آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ جو را مٹیریل آپ خود اپنے یہاں پروڈیوس کر سکتے ہیں اس کو ویلیو ایڈ کر کے آپ اگر آپ ویلیو ایڈ کر کے آپ ایکسپورٹ کریں گے تو اس میں آپ کو کمپیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا دنیا بھر میں, اور آپ اسی میں سروائیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کاٹن ہے اور کاٹن کی اس وقت اچھی کراپ آئی ہے, اور اسی طرح آپ کے پاس ایگریکلچر میں اگر ویٹ ہے اور اس میں بڑی گنجائش ہے آگے. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے میرے خیال ہے بات کی, دوبارہ دہرا دیتا ہوں اگر کسی نے نہیں سنی ہوگی, کہ اب پہلے تو ایک صرف آپ کے پاس ایک مانسون کا سیزن تھا. کلائمیٹ جو چینج ہو رہی ہے, انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, اس حوالے سے کہ مانسون کا سیزن تھا جو بے آف بنگال سے آتا تھا اور انڈیا سے ہوتا ہوا پاکستان میں کچھ علاقوں میں وہاں تک پہنچتا تھا اور بارشیں ہوتی تھی. اب ایک ایسٹرن سسٹم, اب ایک ویسٹرن سسٹم بھی آتا ہے جو بایا ایران آ کے اور آپ کے بلوچستان کے علاقوں میں ہوتا ہے. اور بلوچستان آپ کا ایک زمانے میں ڈیزرٹ ہوتا تھا, وہاں بارشیں سالہ سال نہیں ہوتی تھی. اب تسلسل کے ساتھ بارشیں ہو رہی ہیں اور سیلاب آ رہے ہیں اور تباہ کاریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو آپ کو امیڈیٹلی وہاں فوراً, اب اگر موسم اگر چینج ہو رہا ہے اور حالات چینج ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کے متقاضی ہے کہ آپ امیڈیٹلی وہاں پہ پانی کی سٹوریج کا بندوبست کریں, اور جو لاکھوں ایکڑ زمین آپ کے پاس وہاں موجود ہے اس کو فرٹائل لینڈ ہے آپ کی, وہ اس کو زیر کاشت لے کر آئیں. وہاں آپ لائیو سٹاک کر سکتے ہیں بہت اچھا, اور لائیو سٹاک سے آپ یہ ہوگا کہ آپ اس میں بے شمار اس کی پروڈکٹس آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر اس ایریا میں اگر وہ فرٹائل لینڈ ہے, آپ ایگریکلچر کر کے آپ اس میں ویٹ اور ویٹ پروڈکٹس ویلیو ایڈ کر کے وہ آپ دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں, اس کے بے شمار چیزیں اور ہیں جن سے آپ اپنے یہاں پروڈیوس کر کے ایز را مٹیریل اس کو ویلیو ایڈ کر کے آپ جب کریں گے ایکسپورٹ تو اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے, اور اس سے زیادہ بینیفٹ آپ ملا سکتے. یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس طرح جو خاص طور پہ یہ جو موٹر آٹوموبائل انڈسٹری ہے, اس میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ واقعی وہ معیار جو ہونا چاہیے پاکستانیوں میں وہ معیار نہیں ہے. میں خود وٹنس ہوں اس چیز کا,
اور وہ تسلی بھی دلاتے ہیں اس حوالے سے کہ نہیں جی یہ صحیح ہے، اور واقعی وہ صحیح نہیں ہوتا. ایسی یہ تو اور ایک اس کے example مقابلے دے میں دی اگر آپ اسی کو. ماڈل کی میں اگر جیپنیز گاڑی جو سیکنڈ ہینڈ بھی آتی ہے یہاں پاکستان میں وہ چلاؤں تو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوتی ہے وہ چلانے میں. اور یعنی کہ کاربن کے اخراج کے حوالے سے ان کا سسٹم کچھ اور ہے، اور آپ کے وہ سسٹم ہی موجود نہیں ہے. تو آپ کے پولوشن وہ گاڑی جتنا کرتی ہے وہاں وہ پولوشن بالکل ہی نہیں پیدا ہونے دیتے اپنی جو ان کی کنڈیشنز ہیں. اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بحیثیت گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت آپ دیکھیں کہ اب دور جو آ رہا ہے وہ ہائیبرڈ کا اور الیکٹرک کارز کا آ رہا ہے. تو آپ اپنی لوکل مینوفیکچرنگ کمپنی جنہوں نے اپنی متعارف کرا رہے ہیں انویسٹمنٹ یہاں کی electric ہوئی cars اور ہے، electric آپ bikes. ان کو پابند کریں ایک پیریڈ تک کہ جی 2 سال بعد 3 سال بعد یہ جو پرانا سسٹم ہے سارا اس کا یہ ختم ہو جانا چاہیے. کئی ملکوں نے اپنی پابندی لگا دی یورپین کنٹریز میں خاص طور کہ پہ 3 سال بعد 4 سال بعد یہ سسٹم ختم، صرف الیکٹرک کار چلیں گی اور فلاں ہوگا ڈمکا. آپ کا دیکھیں دنیا میں اس وقت انوائرمنٹ کے حوالے سے بڑی ایک آپ نے دیکھا ہے COP28 یہ جو بھی ہوا سارا کچھ ابھی، تو اس میں بھی ایک دنیا میں ایک فکر اور تشویش کی لہر تو دوڑ گئی نا. اور سب انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہمیں اب ماحول کو گرین رکھنا ہے اور چینج کرنا ہے فوری طور پہ. تو ہم بھی اس کے وکٹم ہیں اور متاثر ہیں. COP28 میں بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے $77 ملین کی ایک ایکسلریٹ اور اس کو کرنے کے لیے ایک گرانٹ اپروو کروائی ہے تاکہ آپ جو ہے کلائمیٹ چینج کے انیشیٹیوز اب لیں. کرتا اسموک کا معاملہ ہے، کرتا انڈیا ہے، وہ سارا آپ کا ون ڈائریکشن کیونکہ پاکستان کی طرف ہوتی ہے وہ سارا آپ کا پنجاب کی طرف وہ آتا ہے، اور آپ کو وہاں جو مسائل کا سامنا اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی کراپ متاثر ہوتی ہیں، آپ کے لوگوں کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ، یہ سب چیزیں آپ کی پرابلم وہی آتی ہیں. ریلیونٹ. راجہ صاحب پرابلم یہ ہے کہ SIFC نے شارٹ ٹرم میں میجرز لے لیے، اب نئی گورنمنٹ آتی ہے، اگر کسی وجہ سے ان میجرز کو آگے تسلسل سے برقرار نہیں رکھا جاتا، جس پہ کام نہیں کیا جاتا، تو اگین ہم بیک ٹو اسکوائر ون آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ سارے میجرز شروع ہو گئے تھے لیکن پھر اس میں ڈیلے. واٹ ڈو یو تھنک شوڈ وی ایکسٹینڈ خاص طور پہ اس طرح کے اداروں کا رول آپ کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں یا لانگ ٹرم گروتھ پلاننگ کے اندر زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے جو آنے والی حکومت کو کرنا اس پر اوبلیگیشن ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو لیئر تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کو IMF بھی یہ سب کچھ نہیں کرنے دے گا. دیکھیں ہر ادارہ جو ہے محب وطن ادارہ ہے اور اس کے اپنے اپنے کردار جو ہیں اس کے ڈیفائن پیرامیٹرز ہونے چاہیے، اور جو بھی پاکستان کی معیشت میں اپنے کردار کو بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے اس کو وہ کردار ادا کرنے کی جو ہے بالکل اجازت دی جانی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کل ہی ایک ویب سائٹ پر جو ہے نیوز ویب سائٹ پہ ایک بلاگ لگا ہے جو پاکستان گرین انیشیٹو کے حوالے سے ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ فوج نے مل کے SIFC نے مل کے پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں زمین آئیڈینٹیفائی کی ہے، وہ زمین جو بنجر پڑی تھی. اب اس پہ انہوں نے اس کو زرخیز بنانا شروع کر دیا. 44 سال سے اس کا آغاز ہوا ہے. پہلے مرحلے پہ انہوں نے گھاس لگائی ہے جانوروں کے چارے کی. اب وہاں پہ گندم لگانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. وہاں پہ ایک ایگریکلچر بیس انفراسٹرکچر بننا ہے. آج بھی پاکستان میں جو گندم ہے باردانے میں سنبھالی جاتی ہے. وہاں پہ جو SIFC اپنا سسٹم بنا رہی ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت، اس میں یہ باردانہ والا سسٹم ختم ہو جائے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے پاس نئے بیج نہیں ہیں. ہمیں جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا اس سے نکلنا ہوگا. یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں ان کے پاس ریسرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں. سو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو ہمارے آگے آنا ہوگا. جیسے امریکہ میں بہت زیادہ کچھ ایلوکیشن بھی ہے، ادارے بھی ہیں گورنمنٹ کے جو بیچ کے اوپر سیڈ کوالٹی پر ریسرچ کرتے ہیں. لیکن وہ یونیورسٹیز ہیں، ان سے جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جب اکنامک سروے اٹھا کے دیکھیں اور آپ کی اتنی زیادہ شارٹیج ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نہیں ہے، اس کو ریپلیکیشن کرنا. تو ایک ویلیو چین بڑی ٹوٹی ہوئی ہے. نہیں ویلیو چین ٹوٹی ہوئی ہے. اس میں بہت سے کام ہو رہے ہیں جس کو کرنا چاہیے. میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی ایک آئی ہوئی تھی کینسر کی ماہر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عذرا رضا جو امریکہ میں کام کرتی ہیں. تو انہوں نے کینسر کے علاج کی دوائی تیار کرنے کے لیے وہ ریسرچ کر رہی ہیں. ان کو کوئی حکومت پیسے نہیں دے رہی. کہہ رہے ہیں آپ کا کام گرانٹ پر نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں بلینز آف ڈالرز جو ہیں امریکہ میں لوگ ریسرچ پہ انویسٹ کرتے ہیں. ان میں سے 99 جو کمپنیز ہیں وہ ریسرچ فیل ہو جاتی ہیں.
मगर उसमें से 1% भी जो रिसर्च कामयाब होती है वो उसको कई बिलियन डॉलर्स जो है वो इसी तरह से मैं ये कहूंगा, ये इंडस्ट्री चलती है ऐसी एक्चुअली, लो प्रोबेबिलिटी लेकिन हाई इंपैक्ट। मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान में भी हमें ये मॉडल अपनाना चाहिए। सईद भाई बैठे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए और रिसर्च में इन्वेस्ट करनी चाहिए और रिसर्चर से पूछना चाहिए भाई इतने पैसे लगाए थे कहां गए, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट के सिस्टम से निकल के हमें रिसर्च को भी जो है प्राइवेट सेक्टर में लाना होगा। नए बीज मुतारिफ कराना हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए स्टोरेज कैपेसिटी जो है अनाज की उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है हमारे पास, क्योंकि हमने देखें पाकिस्तान ने फूड बास्केट बनना है चाइना के लिए, इंडिया से मेरा ताल्लुक तो अच्छे नहीं है, वहां पे बहुत भूख है, हमें वहां के लिए भी हम बन सकते हैं, यूएई और हमारे जो गल्फ कंट्रीज हैं उसके लिए, और हमें अफ्रीका के लिए। प्रॉब्लम ये है तो हम तमाम लोगों के लिए बन सकते हैं। हम उस इलाके में रहते हैं कि जहां पे 5 दरिया हैं, इसके अलावा एक्वाफर पे हमारे पास बहुत ज्यादा पानी मौजूद है। मैं इसी फोरम पे बैठ के काफी दफा ये कह चुका हूं, हमें ज़राअत को इंडस्ट्रियलाइज करना है। हम ज़राअत को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे तो हमारे मसाले। अच्छा, एक आर्गुमेंट जनरली होता है कि हमारे पास 5 दरिया हैं, हमारे पास ये जमीन है, जबकि दुनिया भर में ऐसे बेतहाशा ममालिक मौजूद हैं जहां पे दरिया नहीं है लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे 10x से ज्यादा है और वो हमसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और बेहतर प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह टेक्नोलॉजी की तरफ भी माइग्रेशन वजह यह है कि उन्होंने अपनी ज़राअत को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया, इंडस्ट्रियलाइज किया। एग्जैक्टली, उस ज़राअत को इंडस्ट्रियलाइज किया है, पानी की जो खपत है उसको बेहतर किया है, पानी की जो फराहमी है। अब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन से तो आपका सारा पानी ज़ाया हो जाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो किसान है वो एजुकेट नहीं है। हमारे पास एक चौधरी कल्चर है, एक वडेरा कल्चर है, वडेरा बैठा रहता है, किसान उसको साल में प्रोड्यूस करके देता है और वो बहुत ही बिल्कुल वैलिड पॉइंट। मैं इसी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। विल बी जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ, विल बी राइट बैक। पार्लियामान में जो नुमाइंदगी होती है उनको ये काविश करनी चाहिए। वजीर भी बैठे हैं, वो कैसे फैसला करेगा कि जनाब शिकारपुर में किस जगह स्कूल बनना चाहिए? Who will address these issues? टीचर एब्सेंटीज़म, बच्चों की तरफ तशद्दुद। बड़ी बड़ी जमातों की जो सियासी क़यादत है उनको यकीनन संजीदगी से तवज्जो देना पड़ेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम आप ही ने इस्टेब्लिश किया था जिसमें 1,10,000 ख़वातीन को ट्रेन किया गया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसको बहुत सही तरीके से मुकम्मल तौर पर इसको सपोर्ट किया। वर्ल्ड बैंक ने इसकी शदीद मुखालफत की। स्कूल जाते हुए, कॉलेज से वापस आते हुए टांगे पर बैठे हुए ख़वातीन की हरासमेंट होती है। कवानीन जब बन जाता है तो उसके बारे में लोगों को कितना पता है, मालूमात कहाँ तक पहुँचती है, नहीं पहुँचती। पोलियो के जो वर्कर्स हैं उनको निशाना बनाया गया था। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, उनको खदशात थे कौम की जो नस्ल है उसको ख़त्म करने का एक तरीका है, ख़ानदानों के लिए कोई जहर का कतरा दे रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। राजा साहब, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की। मैं डॉक्टर साहब से ज़रा इस पे रिव्यू लूँगा बिकॉज आप एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ है आपका। आप क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसी देख रहे हैं? बिकॉज SIFC डिसिप्लिन ला सकती है, SIFC प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकती है, लेकिन कोर इनोवेशन तो एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन ही लेकर आएंगे। क्या क्वालिटी है? बिकॉज आप हैदराबाद में भी देख रहे हैं, आपको इंटीरियर सिंध को हालात भी देख रहे हैं। व्हाट्स योर जनरल ऑब्जर्वेशन और क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे टू द केयरटेकर गवर्नमेंट? देखें, जो मामलात हम जितने डिस्कस कर रहे हैं वो हंड्रेड्स की तादाद में है, लेकिन अगर 3-4 पिक कर लें इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, तो उसमें कम से कम फोकस हम करके कुछ आगे बढ़ सकते हैं। जिसमें कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप ले लें, उसमें R&D डिपार्टमेंट ऐसा ही होगा कि आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये कहाँ पे है, बाकी मिल जाएंगे डिपार्टमेंट।
اس کا مطلب اس کو ہم نے اوور آل کام میں ایسا سائڈ میں رکھا ہوا ہے کہ جیسے اس کی ضرورت ہمیں خاص کوئی نہیں ہے, بس ڈاکیومنٹیشن میں اس کی ضرورت ہے. حالانکہ باقی کنٹریز میں جیسے کہ ہمارے قریبی ہے چائنا, میں وہاں بھی رہا ہوں کافی عرصہ ریسرچ کا کام کرتے ہوئے. اچھا, ان کے پاس بھی ایگریکلچر پروڈکٹس کی جو نیڈ تھی, ڈومیسٹک نیڈ, ڈیمانڈ, وہ ان کے پروڈکشن سے بہت زیادہ تھی. انہوں نے انہی انسٹیٹیوشن کو, انہی اداروں کو یوز کیا کہ بھائی باقی چیزیں آپ پڑھاتے رہیں, لیکن دیز آر دا کی ایشوز, اس پہ آپ ریسرچ کر کے کچھ پروڈیوس کریں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناظرین, SIFC, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, HEC اس پہ فوکس کریں کہ R&D کو ممکن بنائیں, اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کریں اور اس کو میریٹوکریسی اس کے اندر لے کر آئیں. کیونکہ یہ تو آپ نے ایک طرح سے یہ کہہ دیا کہ R&D کو ڈھونڈنے کے لیے R&D کرنی پڑے گی یونیورسٹی کے اندر. تو I just want him to continue, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس میں میں کہوں گا کہ جو نیشنل ریسرچ پروجیکٹس ہیں وہ اس کے لیے بجٹس موجود ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہم اس بجٹس کو یوں خرچ کرتے ہیں. ناؤ یو ٹیل می کہ آپ کیا بنا کے دے سکتے ہیں. بھائی یو نو دا پرابلم, آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نیشنل ایشوز سامنے موجود ہیں, آپ ان کو ایشو دیں کہ اس کا سولوشن بتائیں. اسپیسیفک ریسرچ ہونی چاہیے رادر کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں میں ایک HEC کی طرف سے کچھ اس میں ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا تھا, اس میں بھی ہم نے رائٹنگ میں دیا ہے کہ HEC, چیمبر آف کامرس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, اس کا کوئی ایک پورٹل ہونا چاہیے جس میں نیشنل ایشوز ہوں اور سامنے ایکسپرٹ کو پتا ہو یہ ایشوز ہے, سپوز وہ کہیں پریزنٹ ہو سکے, کچھ کام کر سکے, کچھ آؤٹ پٹ دے سکے. یہاں تو ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے بکس میں ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں موجود ہوں گی, لیکن اس کا آؤٹ پٹ جب آپ پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو اس کا آنسر نہیں دے گا, اس کے علاوہ سب کچھ بتائے گا. دس از دا چیلنج نمبر 1 بائی دا وے. اگر شارٹ ٹرم گروتھ کو لانگ ٹرم گروتھ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو یہ R&D اور پروڈکٹیوٹی کا ایک فیکٹر ہے جو کہ مسنگ ہے یہاں پہ, اس کو پلگ ان کرنا پڑے. سر آپ تو انڈسٹری سے ہیں, انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج کی بہت بات ہوتی ہے, وہ ایکچولی مٹیریلائز کتنے ہوئے ہیں اور آن گراؤنڈ کتنے ہیں؟ واٹس یور آبزرویشن؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اتفاق سے میں نے بھی کچھ ایگریکلچر کیے ہیں 2-3 سال, تو اس حوالے سے تھوڑی بہت نالج میرے پاس بھی ہے. میں نے اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کیا. راجہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہم فلڈ لے آتے ہیں اپنے فارمز کے اندر اور بے تحاشا پانی کا ضیاع کرتے ہیں. اگر اسی کو ہم کنٹرول کریں تو ہم, اور ڈرپ اریگیشن کے تھرو, اور ڈرپ اریگیشن اور دوسرے طریقے بھی ہیں, ان کا اگر استعمال کریں. بہت ساری کراپس ایسی ہیں جن کے لیے کلائمیٹ سوٹیبل ہے پاکستان میں, مگر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. اولیوز کے اوپر ہم یہاں پر گرو اس کی کر سکتے ہیں, ہم پام کے اوپر کر سکتے ہیں, جس سے ہم بلینز آف ڈالرز, ایک طرف آپ آمدنی بڑھا رہے ہیں, ایک طرف اپنی اخراجات بھی تو کمی آپ کر سکتے ہیں نا لوکل کراپ سے, اگر اس کو آپ گرو کریں یہاں پہ. تو ایک بات یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے, چیمبر آف کامرس کا کیا رول میرے ذہن میں جو بیٹھے ہوئے بات آئی یہاں پہ. ابھی میں نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ اس وقت تقریباً پاکستان میں 2 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے, 2 کروڑ کے قریب بچے. اب وہ آ کے اب جو آئیں گے اس کا آنے میں پریکٹیکل لائف میں اس کا کیا رول ہوگا. اچھا, جو بچے آتے ہیں لائف میں, پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, ان کے پاس اگر تعلیم بھی ہوتی ہے تو ان کے پاس تربیت نہیں ہوتی ہے. ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے. چیمبر آف کامرس کا رول یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو تعلیم دی نا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ ایک پیس بھی اٹھا کے اگر ایکسپورٹ کریں نا تو اب ایکسپورٹ کے لیے پورے کنٹینر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اگر کوئی ہینڈی کرافٹ میں کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں ایسی, تو آپ ایک پیس کی بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور چائنا کر رہا ہے, میں نے دیکھا یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ایک پیس جو ہے وہ منگوا رہے ہیں اور یہ امپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایک پلاسٹک کی تھیلی میں یہاں آتا ہے اور اس میں کسٹم ڈیوٹی بھی لگتی ہے اور اس کا سب کچھ ہوتا ہے, اور وہ TCS کسی بھی کوریئر کمپنی سے جو ہے وہ یہاں پہ آپ تک وہ پہنچ جاتا ہے. ایک سوال کوئک آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, KCCI کے ممبرز کتنے ہیں؟ KCCI کے ممبرز تقریباً 14-15 ہزار کے قریب ہیں ڈائریکٹ ممبرز, اور اگر آپ اس کو ٹاؤن ایسوسیشنز کو بھی انکلوڈ کر لیں تو پھر یہ تعداد تو لاکھ سے اوپر نکل جائے گی. سو 1 لاکھ ہم ازیوم کریں کہ اسمال میڈیم سائز اور بڑی کمپنیز ہیں, ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے. 1 لاکھ کمپنیز کیا 10 لاکھ یا 20 لاکھ بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ نہیں دے سکتی KCCI اور بڑے ایسوسیشن کے پلیٹ فارم؟ میں نے تو خود کہا آپ کو کہ ہم ایک دیکھیں, ہمارا تو کام یہی تھا نا کہ وی آر ورکنگ لائک اے برج بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی بزنس کمیونٹی. تو ہم اپنے یوتھ کے لیے بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں اس کام کو. اب تک تو صرف سیمینار تھیوری آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ تھیوری میں اور پریکٹیکل میں بڑا فرق ہے, اور ہم نے بھی دیکھا ہے ہماری زندگی میں. اور اگر آپ کا سلیبس آبسلیٹ ہے پھر تو بہت ہی فرق ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے ہماری زندگی میں, کتاب میں جو لکھا ہے بعض اوقات زندگی میں, عملی زندگی میں اس سے بہت کچھ آپ نے مختلف دیکھا ہے. وہ کتاب میں نہیں ملتا آپ کو, وہ عملی زندگی میں ملتا ہے جو سیکھنے کو آپ کو ملتا ہے. تو آپ یہ رول کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو آپ سکھا سکتے ہیں, کیونکہ ہر بچہ, اور جو فریش گریجویٹ ہوتا ہے اس میں جتنا جذبہ ہے, جتنا زیادہ پیٹریوٹک ہے
اور جتنے جذبے سے وہ کام کر سکتا ہے, معاف کیجیے گا میرے اور آپ کی عمر کا وہ آدمی جو ہے نا وہ اتنے جذبے سے کام نہیں کر سکتا. تو ہم اپنی یوتھ کا پراپر استعمال کریں, ان کو جابز کے بجائے ان کو اپنے انٹرپرینیورشپ پر لے کے جائیں, ان کو اپنے بزنس کی طرف لے کے جائیں. وہ ملک میں ڈالرز بھی لائیں گے, سیکھیں گے بھی, سمجھیں گے بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے ریونیو میں, آپ کے بجٹ میں اور آپ کے ڈالرز میں اور ریمیٹنسز میں, فورن ایکسچینج میں آپ کے اضافہ ہوگا. I think بہت ہی امپورٹنٹ. راجہ صاحب اب آپ کے پاس 2 امپورٹنٹ پوائنٹس آ گئے ہیں. Now you have got plenty to say actually. یہ خاص طور پہ لنکیجز, کیونکہ آپ بہت سے سیمینارز بھی میں دیکھتا ہوں آپ نظر آتے ہیں اور وہ نشستن برخاستن ہوتے ہیں انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز پہ. کیوں اس پہ مزید کام کرنے میں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میں جو آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ ریسرچ میں جو ہے نجی شعبے کو آنا چاہیے. اب جیسے کمپنیز بنتی ہے, کوئی ریسرچر, دیکھیں ریسرچ جو ہے نا بڑا پوری زندگی کا ایک کام ہوتا ہے. ایک گریڈ 21 کے 19 کے بندے کو لگا دیتے ہیں, وہ پھر ریٹائر ہو جاتا ہے, وہ ریسرچ ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے. آپ 70 80 90 سال کے بھی ہو گئے ہیں, کمپنی آپ کی ہے, آپ ریسرچ کریں اور اس کو آگے چلائیں. میرا بھی تھوڑا سا تجربہ کیا الیکٹرک کا, میں نے دیکھا کہ انہوں نے انوویشن چیلنج کیا. انہوں نے اپنے 8-10 مسائل لکھے اور پاکستان بھر کی جامعات جو ہیں ان کو وہ بھیجے. اس میں سے بہت سی جامعات جو ہیں ان کو اپنے اپنے سولوشن دیے ہیں کہ الیکٹرک کو, جس میں لوکل جو اسمارٹ میٹر بنانے کا آئیڈیا ہے وہ بھی ہے, اس پر کام ہو رہا ہے, مزید انوویشن ہو رہی ہے. تو جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر باقی بھی آگے آئے وہ کام کرے. پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی مل کر باہمی طور پر اپنے شہر کو بنانے کی مثال ہے سیالکوٹ چیمبر کی. دیکھیں انہوں نے اپنے شہر کو بنایا, اپنی سڑکیں بنائیں. سیالکوٹ 80 کی دہائی میں گندہ ترین شہر ہوتا تھا, آج وہ پاکستان کا صاف ستھرا ترین شہر ہے. سعید بھائی اس پہ اتفاق کریں گے. ان کا اپنا ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ منافع میں چلا رہے ہیں, اب وہ اپنی ایئر لائن لے آئے ہیں. سو مل کر کام کرنا اور اس کو آگے بڑھانے کی ایک اہم بات. اور یہ انڈیجنس سٹوری ہے پاکستان کی اپنی, ہماری سٹوری ہے, یہ کہیں باہر کی سٹوری نہیں ہے. دوسری اچھا وہاں پہ کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے سیالکوٹ میں, سارا ایس ایم ای سیکٹر ہے. یہاں پر تو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, کراچی چیمبر میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن از دا کی آف دا سکسیس. دیکھیں امریکہ میں آج کل پروڈکشن نہیں ہوتی. امریکہ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے بیسٹ ڈیسٹینیشن از یو ایس اے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ نے کہنا یار میں نے ریسرچ کرنی ہے, آپ پروف کریں گے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, آپ کو وہ ہر قسم کے وسائل دیں گے. دنیا کی بیسٹ ریسرچ سوشل ہو, اکنامک ہو, انجینئرنگ ہو یا ہائی ٹیک انڈسٹری کی ہو, وہ امریکہ میں ہو رہی ہے. اس کے بعد اب چائنا اپنے آپ کو بنانا چاہ رہا ہے. چائنا کہتے ہیں کہ ہم ہائی گروتھ ریٹ سے ہائی انڈسٹریل گروتھ ریٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں. آپ کی اس وقت جو جی ڈی پی ہے وہ $300 بلین کی ہے. پاکستان میں اس وقت جو ایوریج ایجوکیشن ہے, آپ نے کہا نا 2 کروڑ بچے تو اسکول نہیں جا رہے, جو اسکول جا بھی رہے ہیں پاکستان کی ایوریج ایجوکیشن 9th کلاس تک کی ہے. اور جو یونیورسٹی جا رہے ہیں ان کی کوالٹی بھی جب ہم انڈسٹریلسٹ سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں not at par. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, جو سسٹم میں آ گئے ہیں. جی جو سسٹم میں آ گئے ہیں. تو اگر آپ اپنی تعلیم کا 1 سال اضافہ کرتے ہیں تو آپ اپنی جی ڈی پی میں $10 ارب کا اضافہ کر سکتے ہیں. ویری گڈ پوائنٹ. اگر آپ یہ 9th کلاس تک ہے, آپ اس کو 10ویں جماعت تک لے جائیں, آپ کا جو $10 بلین آپ کی انڈسٹری میں جمع ہو جائیں گے. ایک بات تو یہ ہے, دیکھیں ہمارے پاس یوتھ ہے, ہمارے پاس اس یوتھ کو کھپانے کے لیے مواقع بھی موجود ہیں. جاپان آپ سے بیٹھ کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں ہیومن ریسورس دو, ہمیں اپنے بوڑھے سنبھالنے کے لیے ہمیں نرسنگ کے لوگ چاہیے, ہمیں اپنے سسٹمز چلائیں. ہمارے پاس وہ پاور ہاؤس ہے کہ جس سے ہم دنیا چلا سکتے ہیں. یورپ میں اس وقت ایجنگ پاپولیشن ہے, یورپ کا مسئلہ یہ ہے, ان کو یوتھ چاہیے ہے اپنے سسٹمز کو چلانے کے لیے. تو ہمارے پاس یورپ کی پوری لینڈ موجود ہے, ہمارے پاس جاپان موجود ہے, ہمارے پاس ساؤتھ کوریا موجود ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایجنگ پاپولیشن نہیں ہے. ہماری یوتھ پاپولیشن کو ہم وہاں پہ زبان سکھانی ہے اور اسکل سکھانی ہے. زبان پرائمری لیول کی سکھائیں, اسکل سیکنڈری لیول کی سکھائیں, آپ بھیج دیں, آپ کے لیے زر مبادلہ بھی کمائے گا اور پوری دنیا کو چلائے گا. ایکسلنٹ پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب اسی طرف آؤں گا. دیکھیں ہم نے SIFC اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اور گورنمنٹ کو ہم وہ ویلڈ پوائنٹس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے تحت آپ جو 2-3 بڑے انیشیٹوز اور لے رہے ہیں ان کا امپیکٹ ایمپلیفائی کر سکتے ہیں. سو ایجوکیشن آپ کو اس کو پرسیو کرنا ہوگا بائی دا وے آفٹر دا پروگرام. KCCI اور چیمبرز کو ملا کے کوئی آپ ایک جیسے انوویشن چیلنج کی بات کی نا, آپ ایک KCCI یا FPCCI انوویشن چیلنج لے کر آ جائیں کہ بھائی جس انڈسٹری میں کسی سیکٹر میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے نا ٹیکنالوجی کی, وہ اس سیکٹر کی 25 یونیورسٹیز کے لیے ایک چیلنج لے لے اور ہیکاتھون کے تھرو کام کرے. تو اس کو آپ کو دیکھنا. میں بس ایک کوئکلی میں ڈاکٹر صاحب کو ذرا ایک ریویو لوں کیونکہ آپ خود یونیورسٹی میں, تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟
سر یونیورسٹیز میں جو لوگ بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس انرول ہونے کے لیے، اس پہ اب جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے میں زیادہ ڈیویٹ نہیں ہوں گا کہ کم و بیش یہی معاملہ ہے کہ وہ جو فیڈ ہے اس میں کافی ایشوز ہیں، ان کے کوالٹی میں کافی ایشو ہے، اس میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب میں تھوڑا اس پوائنٹ پہ آتا ہوں جہاں سے ہم نے انیشیٹ کیا تھا۔ دیکھیں پاکستان کا مسئلہ جہاں سے ٹریگر ہوا ہے نا، وہ ہے ہی ڈالر سے ریلیٹڈ، ایکسچینج ریٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمیں فارن ریزرو چاہیے، اس کے لیے میں 2-3 چیزیں، کیونکہ اس پروگرام کا پورا مقصد بھی یہی ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے مسائل ہیں، اس میں سے 3-4 چوز کر لیں، اس پہ آپ کنٹینیوٹی لے کے آئیں، 5, 6, 7 ایئرس جو بھی رکھنا چاہ رہے ہیں، ہر گورنمنٹ کو پابند کریں کہ وہ کریں۔ اس میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں، دیکھیں ایک تو آپ کو ایفیشنسی لے کے آنی پڑے گی، اس کا مطلب جو ادارے آپ کے پاس موجود ہیں ان سے وہ کام لیں، آپ کو دوبارہ بجٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ کے بجٹ میں کنسٹرینٹس بہت ہیں، آپ کے بجٹ کا بہت زیادہ 5 سے 8% بچتا ہے پی ایس ڈی پی کے لیے، اس کا مطلب اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکیں گے ٹیکنیکلی۔ تو آپ کو موو ہونا پڑے گا، مڑنا پڑے گا ایفیشنسی کی طرف۔ جو پاور سیکٹر ہے، جو گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں، ان سے وہ کام لیں وداؤٹ لیکیجز۔ اس ایفیشنسی سے کیا ہوگا؟ ایٹ لیسٹ وہ جس میں ہمارا ایکسٹرا پیسے خرچ ہوتے ہیں، جیسے ایجوکیشن والا ایجوکیشن دے، ہیلتھ والا ہیلتھ کا کام دے، تو میرے پیسے بچیں گے، میں سیونگ میں کہیں انویسٹ کروں گا۔ سب سے بات یہ ہے۔ سیکنڈ، اگر ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھیں امپورٹ میں ایگریکلچر کے کون سے آئٹم ہیں جو ایز اے برڈن ہے، جس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، جیسے پام آئل ہے سپوز۔ لاسٹ ٹائم پروگرام میں نے یہ شیئر کیا تھا کہ تقریباً 4.2، اب ریسنٹ شاید نمبر اور بھی زیادہ ہو، یہ $1 بلین ہمارا پام آئل ایکسپورٹ بل ہے، امپورٹ بل ہے، ایگزیکٹلی یہ امپورٹ بل ہے ہمارا۔ اچھا، اس کو سبسٹیٹیوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے پام آئل کے لیے جو لینڈ چاہیے، جو انوائرمنٹ چاہیے، وہ اویلیبل بھی ہے بائی دی وے۔ اچھا، وہ 1050 کلومیٹر ہے ہمارے پاس۔ تو اس پہ کیوں کام نہیں ہوتا؟ بیکاز یہ 2-3 بار ریز ہوا ہے، کیونکہ آپ لوکل لوگوں کی ڈیمانڈ ہے آپ کی، آپ پام آئل امپورٹ کرتے ہیں۔ پام آئل کو اگر آپ پروڈیوس کرتے ہیں تو یہ بل کا برڈن کم کر سکتے ہیں۔ آپ کا دماغ صرف اس پہ چلنا چاہیے کہ امپورٹ بل کو کم کیسے کر سکتے ہیں۔ بڑے امپورٹرز کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر کہ اس لوکل پروڈکشن نہیں ہو، بیکاز یہ تو بالکل آن دا ٹیکسٹ بک ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو لوگ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کی سیریسنس نظر نہیں آتی کہ گورنمنٹ کو ایلوکیشن بزنس کیس۔ اچھا، یہ جو انڈسٹریلسٹ تو بزنس کیس دیکھتا ہے، وہ تو خود سیریس ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا، تو میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو ایک ایونٹ ہوتا ہے سال میں، اس میں ہم یونیورسٹیز کو، پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کو اپنی انوویشن کے ساتھ مدعو کرتے ہیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان کو صرف نہ صرف مدعو کرتے ہیں بلکہ انہیں ان کے انوویشنز پہ ایک اوپن وہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس پہ ہم ملینز آف روپیز کے ان کو انعامات بھی دیتے ہیں ساتھ میں۔ تو یہ تو ایک حوصلہ افزائی کا جو ہماری طرف سے ایک ہے، مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کمرشلائزیشن ہوتی ہے اس میں کوئی کمرشلائزیشن نہیں ہے۔ دیٹس اے پرابلم۔ یہ پرابلم اگر ان کی انوویشن کمرشلائز نہیں ہوگی تو وہ انعام لے کے چلے جائیں گے۔ نہیں، تو ابھی ہم بار بار جب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں اس طرف لانے کے لیے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم بچے کی تربیت پہ تو سوچتے ہیں، آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب ایک طرف نشاندہی کی، آپ کا جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہت ناقص ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا۔ آپ جب تک اساتذہ کی تربیت نہیں کریں گے نا، آپ دوہرا معیار تعلیم ہے آپ کے پاس، ایک بچہ جو ہے وہ اگر کیمبرج سسٹم سے نکلتا ہے وہ اس کی قابلیت کا معیار کچھ اور ہے، اور ایک سرکاری اسکولوں سے نکلتا ہے اس کا قابلیت کا معیار کچھ اور ہے۔ معذرت کے ساتھ میں اگر ایک اس میں مثال دوں گا تو اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دہلی کا جو انڈیا کا ایک وہ ہے، اس میں اس نے جو اپنی ایک ریولوشن لے کر آیا ہے، وہ صرف دہلی کا معاملہ انڈیا میں جو ہے، اروند کیجریوال، وہ ایک قابل تقلید مثال ہے ہمارے لیے، اور کسی کی اچھائی کو دیکھ کے اس کو اڈاپٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس نے جو سرکاری اسکول بنائے ہیں، بقول وہاں پہ جو ایک ویڈیو کلپ تھی، اس میں 4 لاکھ سے زیادہ بچے اپنے پرائیویٹ اسکولوں سے نکل کے اور سرکاری اسکولوں میں جا چکے ہیں۔ تو آئی تھنک دونوں اینڈ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انسٹیٹیوٹ کی کوالٹی کو بہتر بنانا ایچ ای سی کے لیے، آپ دیکھیں، آپ کا سرمایہ آپ کا یوتھ ہے، آپ کا نوجوان ہے، آپ اس کو اچھا بنا کے نکالیں گے، آگے مواقع راجہ کامران صاحب نے آپ کو بتا دیا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیے، پوٹینشل ہے، بلینز آف ڈالرز آپ لے کے آ سکتے ہیں، کیسے آپ اپنے امپورٹ بل کم کر کے آپ یہاں چیزیں پروڈیوس کر سکتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ بڑھا کے آپ اپنے، اور تیسری سب سے اہم پوائنٹ جو ہے میں آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ جتنے سیاستدان ہیں اپنے آپ کو سارے پاکستانی کہتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ غدار کا لفظ لگاتے ہیں تو برا مانتا ہے، بہت برا مان جاتا ہے کہ مجھ پہ غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے اور یہ کرے۔ آپ کہیں کہ میثاق معیشت کرو اور اس کے اوپر سارے سائن کرو،
تاکہ میں اگر کوئی اسٹیپ پازیٹیو لوں تو دوسرا اس کی پاسداری کرے اور اس کے اندر وہ نہ کرے، تاکہ میرا تسلسل جو ہے نا ترقی کا پہیہ وہ چلتا رہے. مساق معیشت ہر پارٹی کے منشور میں آلریڈی موجود ہے. ہوتا نہیں ہے نا، ہوتا نہیں ہے. ہوتا صرف اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریم لائن اس وقت چیزیں ہوئی ہیں جب SIFC نے اس کو فوکس کیا. تو انڈیویجولی مساق ہر کسی کے پاس موجود ہے اکانومی کی. اب جسٹ رننگ شارٹ آف ٹائم، کوئی آپ کے لیے 2 سب سے بڑے لو ہینگنگ فروٹس کیا ہیں اکانومی وائز جو کہ آپ چاہیں گے کہ SIFC کے پیش کریں؟ دیکھیں SIFC کے پاس موجود ہیں، میں اس کو بتا دوں. ایک تو ایگریکلچر پر ہم نے پاکستان گرین انیشیٹو شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ IT کی تربیت کے لیے $10 بلین کا ہم نے ہدف رکھا ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. اور تیسرا جو ہے ہم نے مائننگ کے شعبے کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے ٹیتھان جو ہماری بیلٹ ہے اس میں مائننگ کو آگے بڑھانا ہے. مگر اس سب کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اپنی جو بیوروکریسی ہے اس کی ایفیشنسی کو ہمیں بڑھانا ہوگا. ہم نے آپ نے بات کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو آگے بڑھانا ہوگا ہمیں. اور آخری بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہیومن ریسورس کو فنی تربیت کے ساتھ لینگویج سکھا کے بیرون ملک جو جاب مارکیٹ موجود ہے وہاں پہ ایکسپورٹ کرنا ہوگا. یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو ہم کوئک فکس کر سکتے ہیں. بالکل سر، یور فائنل. اچھا سر، بالکل پوائنٹس تو ایگزیکٹلی یہی ہے کہ 3-4 جو میجر پوائنٹس ہیں جس پہ کام ہو سکتا ہے. ایگریکلچر ہے، IT سیکٹر میں بہت زیادہ اسکوپ موجود ہے، پوری دنیا میں اسکوپ موجود ہے، جابس موجود ہیں، صرف ہمیں وہ گریجویٹس پروڈیوس کرنے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا ہم سے زیادہ موجود ہے. دے ہیو اے ریئل ڈیٹا. تو آپریشنل ایفیشنسیز، اس ایکویشن کو فکس کرنے کے لیے میں کہوں گا آپریشنل ایفیشنسیز پلس اینی 2 سیکٹر جس میں ایگریکلچر آپ انکلوڈ کر لیں، ہائر ایجوکیشن انکلوڈ کریں. لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمارے پاس موجود ہے. پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن وہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے کہ جیسے کرنا ہے ویسے کریں. جہاں پہ آپ فائنل پروڈکٹ کو تیار کر رہے ہیں اس کو اگر آپ را مٹیریل غلط دیں گے اس کے لیے پھر کمیشن ہے، اور جہاں سے وہ را مٹیریل آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے کچھ کام نہیں کیا. تو آپریشنل ایفیشنسیز پلس ایگریکلچر پلس ایجوکیشن، اس 3 ایکویشنز پہ آپ کام کر لیں. اور نیکسٹ 7 to 8 ایئرس دیکھیں یورپ میں کون سے ایجوکیشنز کی یا ڈومینس کی زیادہ ضرورت ہے، یا جہاں سے آپ کو ریمیٹنس ملنے کے چانسز موجود ہیں، چاہے وہ کنٹری جو بھی ہو، اس کے لیے آپ ہوم ورک کریں، اس کے لیے گریجویٹس پروڈیوس کریں. ریمیٹنس بھی آئے گا، نالج اکانومی کی طرف دنیا جا رہی ہے. تو یہ سارے اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں. بالکل، تھینک یو. سعید صاحب آپ کو کیا ٹھیک؟ دیکھیں انقلاب کی اگر بات کر رہے ہیں نا، ہم 75 سال 76 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے. ہم ابھی تک یہ سنتے آئے کہ یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے، یا ایسی چیزیں یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اب اگر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو لینا ہے نا تو ایک ریولوشن ہمیں لانا ہوگا. کوئی خونی انقلاب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہ ریولوشن آئے گا ایجوکیشن سے. ہم جب تک میں بہت معذرت کے ساتھ میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھی تھی جس میں کوئی اساتذہ کا کوئی ہمارا صحافی بھائی لے کے پہنچ گیا تھا مائک، اور جا کے اس سے پانی کا فارمولا پوچھا تو وہ ٹیچر پانی کا فارمولا نہیں بتا سکا. پاکستان کا قومی ترانہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو پاکستان قومی، تو جو استاد خود بتانے کے قابل نہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کیا کرے گا جب ہم سفارشوں پہ بھرتی کریں گے؟ تو یہ چیزیں کیپیسٹی بلڈنگ، میں نے آپ سے کہا کہ بچوں سے زیادہ ہمیں اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہے. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کیپیسٹی بلڈنگ از دا کور پوائنٹ. صحیح صاحب آن دیٹ نوٹ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. راجہ صاحب اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. ڈاکٹر اختیار صاحب اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو ان دا شو. ناظرین، کیپیسٹی بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے دیکھا ہے کہ شارٹ ٹرم اکنامک میجرز لے لیے گئے ہیں. پرائم منسٹر نے فوکس کیا ہے کہ شارٹ ٹرم اسٹیبلائزیشن اکانومی کے اندر آئے، اور کراچی کے وزٹ میں ہم نے دیکھا کہ انہی شارٹ ٹرم اسٹیبلائزیشنز کے بعد بزنس کمیونٹی سے مذاکرات کے بعد ایک حوصلہ افزا فضا ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. کی انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم گروتھ کو ممکن بنانے کے لیے کی ریفارمز کا آنا بہت ضروری ہے. تو SIFC اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ، the education sector as rightly pointed out by the panelists، اگر اس پہ فوکس کیا جائے اور کیپیسٹی بلڈنگ پہ فوکس کیا جائے تو کم سے کم لاگت کے ساتھ آپ میکسیمائز کر سکتے ہیں آؤٹ پٹ. اور خاص طور پہ IT سیکٹر جس میں آپ ایکسپورٹ گروتھ کے مارجنز بہت زیادہ ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.